Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है एक तवायफ का वाकया बाय पीर अजमल रजा कादरी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है, तो क्या है ये वाकया, कब हुआ था हैपन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक मेरी तरह का दीनदार था जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवाइफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी, कहने लगा बस कर दे, सियानी बन जा। तो किसी दानिश्वर ने लिखा है उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने, कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। क्या बात है। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया। तो उसने कहा नहीं, आज तवाइफ की बात सुनी है, तवाइफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बताना। सही बात है, तू भी तू बताना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है। तू बता, तू जो कहलाता है तू वो है कि नहीं। ये वकाल अल इंसानु माला, ये राज क़यामत में खुलेगा। हम जो कुछ बता रहे हैं ना अपनी जुबानों से, हमें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब सजा मिले तो फिर इस तरह की मिले कि दोबारा किसी को कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरे भाई याद रखें और समझें, गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं। जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में नाइंसाफी आम हो जाएगी तो कत्ल भी आम हो जाएगा। और सुन लो, लिख लेना ये हदीस दिल की तख्ती पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो दो सजाएं अल्लाह देगा। एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चले गए। और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिलेगा, ऐसे अमराज टूट पड़ेंगे। अगरचे मैं आपको ऐसी तकरीर भी सुना सकता था जिस पे आप बहुत ज्यादा महजूज होते, पर मैंने इस जुमे में ऐसा मौजू चुना है जिसका हमें खास जरूरत है। भाई देखे तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन ऐबों में मुब्तला हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और अगले लफ्ज उससे भी ज्यादा सख्त हैं। महबूब फरमाने लगे फिर तुम्हारी नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो अल्लाह वक्ती तौर पर उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए कि तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना और भलाई से रोकना छोड़ दिया। अजीजों याद रखो, जब गुनाह आम होते तो फिर हालात बदलते और लोगों को सजा मिलती है उनके गुनाहों की। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि नीयत खराब हो तो सजा शुरू हो जाती। क्या खराब हो बोलिएगा? नीयत भी खराब हो तो सजा। हजरत रूमी कहते हैं कि एक बादशाह को पता चल गया कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा बाग लगाया है, खूबसूरत बाग है, माल्टे का, किन्नों का बाग, बड़ा प्यारा। तो बादशाह ने कहा जरा जाके देखता हूं। बादशाह सलामत बाग देखने आए। तो अब वो मजदूर आदमी था, आम आदमी था जिसने बाग लगाया, किसान था। उसको कहा कि चंद किन्नों तोड़ के लाया तो बड़े प्यारे लगे। एक दो और लाया, खाए, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े तवाना, बड़ा मजा आया। तो बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इस पे कब्जा ना कर लूं बाग पे। हमारे यहाँ ना किराए पे दुकान देता ना मालिक, तो जब किसी गरीब की चल जाती है कहता है तू खाली कर, मैंने खुद डाल ली है, चल गई ना उसकी। हालांकि रिस्क अपने अपने नसीब का है, रिस्क अपने अपने नसीब का है। जिसको अल्लाह ताला चाहता है अता करता है। तो उसको कहा कि और तोड़ के ला। और दिल में ख्याल है कि यार इतना अच्छा बाग है, कब्जा कर लेते हैं। हमारी हुकूमतें कब्जा कर लेती है कि जो चीज अच्छी लग जाए। अब वो किसान 2-3 किन्नों तोड़ के लाया, उसने खाए तो खट्टे निकले, तुर्श थे। कहने लगा तुझे क्या हो गया है?
تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا. جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے. صحیح بات، بالکل پھر صحیح وہاں بات. سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو یہ کیا بات، بہت بڑھیا بات کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کرے، ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی. روح پرواز کہ کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. یہ ہوتی موت. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا.
تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں نے۔ کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گئے، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، کہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے ہیں، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے، جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے پھر روئیں گے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے۔
اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے, جب کوئی اس کے قانون کو توڑے, جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے, پھر رب کریم کی غیرت کو, اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی, مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جائیں. ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے. کوئی نہیں ہمیں رکھے گا, کوئی نہیں رکھے گا, کوئی نہیں. میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی, تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں, وہیں دفن کر دیں. ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں, بچیوں کو ضرورت ہے. او بھائی تو اکیلا جائے گا, تیرے لیے مشکل ہو جائے. اپنے بھی ساتھ یقین کریں, بچے دعائیں کرانے آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے, اب ہمارا نمبر آئے. بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے. تیاری ہے, اکیلے جانا ہے, اکیلے سخت سا مرحلہ ہے, اکیلے سارا کچھ فیس کرنا. آج توبہ کریں, وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں, اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں. بچیں, اپنے آپ کو محفوظ کریں, بچائیں. حساب اپنا اپنا دینا ہے. کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ, تو باپ نے حساب دینا ہے, والد نے. لہذا مہربانی فرمائیں, اپنے اوپر رحم کھائیں, اپنے آپ کو سنواریں. آج جمعۃ الوداع ہے, توبہ کریں, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں, اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے. ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی, ظلم سے, زیادتی سے, جبر سے بچیں. اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دیں. ہمارا کہیں اور گزارا نہیں, کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا. اقبال رو پڑے آخری عمر میں, رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں. پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں, باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گائز ویڈیو بہت ہی ایموشنل تھی, اور یہ بیان نا جو بھی پیر اجمل رضا قادری جی نے بتایا, یہ زندگی بدل دینے والا بیان ہے لٹرلی. مطلب یہ اکیلا ایک طوائف کا واقعہ نہیں تھا, اس میں اور بھی کئی واقعہ بتائے گئے, اور وہ ان واقعوں کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ان سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں. جیسے وہ طوائف تھی تو بندے نے ان کو بولا تو کہ بس کر سدھر جا, تو طوائف نے بہت ہی ایک ڈیپ آنسر دیا. سوچنے سمجھنے والی بات یہ کہ اس نے بولا میں جو ہوں وہ دکھ تو رہی ہوں, آپ جو ہو وہ کیا دکھ رہے ہو, تم جو ہو, تم نے جو اوپر سے لباس پہنا ہو یہ تو تمہارا لباس ہے, اصل میں جو تم ہو وہ تو تم دکھ ہی نہیں رہے. مطلب کم سے کم میری نیت تو صاف ہے نا, جو بھی میں کر رہی ہوں اپنی جو ہے ہوں میں وہی کر رہی ہوں, پر تم جو ہو وہ تو تم کر ہی نہیں رہے, تم تو دکھاوا کر رہے ہو دنیا کو. اور یہی اس ویڈیو سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. نبی پاک جی نے بھی دنیا کو یہی سکھایا ہے, ہمارے مسلم بھائیوں کو, پوری دنیا کو, کہ اپنی نیت صاف رکھو. جن کی نیتیں صاف ہوں گی نا ان کو ہی جنت میں جگہ ملے گی. اور بہت چیزیں ایسی بتائی گئی نا اس میں, جیسے کہ آپ اگر جھوٹ بولتے ہو تو آپ کے فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ برا ٹائم تبھی سے شروع ہو جاتا ہے. نیت خراب ہو, جیسے وہ سنترے کے باغوں والا واقعہ تھا, اور بہت سارے ایسے واقعے اس میں بتائے گئے کہ اپنی نیت صاف کر کے اچھے کام کرو, برے کاموں کی طرف مت جاؤ. بڑا اچھی بات بولی انہوں نے کہ جو لوگ نا ہنس ہنس کے جھوٹ بولتے ہیں نا, ہنس ہنس کے جرم کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں, بھائی ان کو نا کیا بولے, ان کو جہنم میں بھی جگہ نہیں ملتی. اور ان کو اتنی قیامت والی ان کی رات ہوتی ہے نا, وہ والی جو جب وہ قبر کی جو رات ہوتی ہے نا ان کی, وہ اتنا برا حال ہوتا ہے ان کا. وہ تڑپتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نصیب نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے, پر وہ بھی نہیں آتی ان کو, بہت برا حال ہوتا ہے ان کا. تو تبھی انہوں نے بولا اپنی ہمیشہ نیتیں صاف رکھو. کسی بہت اچھی بات بولی, یہ سب کے لیے ہے. کسی کی بھی بہن کو اپنی بہن مانو, اس کی طرف گندی آنکھ اٹھا کر مت دیکھو. ہاں یہ بھی بولا نا, جیسے کہ اگر کسی کی بہن کے ساتھ غلط کرتے ہو, کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرتے ہو, تو یہ مت ایکسپیکٹ کرنا کہ تمہاری بہن اور بیٹی صحیح رہ جائیں گی. یہ بھی انہوں نے بولا اس میں. بالکل ایسی بات ہے. اور بڑی اچھی بات بولی کہ جیسے
ایک باپ حرام کا پیسہ کما کے لا رہا ہے نا ہاں تو بچے اس کو کھا رہے ہیں, بچوں نے تو نہیں بولا نا اس کو تو ہاں حرام کا حرام پیسہ کا لا, لے کے بچوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن باپ لے کے آ رہا ہے تو باپ کو ہی اس جرموں کی سزا بھگتنے کی ملے گی آخرات میں. اور اس میں ٹھیک ہے, یہ بولا گیا کہ ایسے کام کرو ہی مت کرو کہ ہی مت تمہارا ایون کلمہ تک نے تم سے پڑھا جائے. پڑا جائے, بالکل ایسے تم کام خدا کے ہاں سامنے کھڑے ہونے سے کتراؤ, ایسے کام کرو ہی نہ بھائی. کرو ہی نہ. یہ زندگی نا تمہیں ایک بار ملی, وہ کس لیے ملی کہ اللہ کو پا لو, اس کو کھوج لو. اصل میں یہی مقصد ہے زندگی جینے کا, ادروائز کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں, صحیح بات ٹھیک ہے, ٹوائلٹ وہ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, لیکن ہمیں بدھی دی ہے انسان, جانوروں کو عقل نہیں دی. بدھی نہیں دی لیکن ہاں, پھر بھی وہ زیادہ سیانے ہیں ہمیں ہم اچھے سے. برے کی سمجھ دی ہے, لیکن ان کو نہیں ہے سمجھ, پھر بھی وہ غلط کام نہیں کرتے. اس لیے سدھر جاؤ, اسلام کے رستے پہ چلو. نبی پاک نے آپ کو جو ایجوکیشن دیا, ہم دیکھو نان ہندو ہو کے, سوری نان مسلم نان ہوگی. مسلم ہو کے ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ قرآن میں ایکچوئل کیا بتایا گیا ہے, مقصد کیا ہے. قرآن ہو گیا, بھگوت گیتا ہوگی, بائبل ہو گئی, یا گرو گرنتھ صاحب ہو گیا, یہ جتنے بھی دھارمک گرنتھ ہیں نا, ان کو ایک کتاب نہ مانو, ہولی بک نہ مانو, ان کو ریلیجیس پروسپیکٹ سے بھی مت دیکھو, ان کو دیکھو یہ ایک آپ کی زندگی کو گائیڈ کرنے والی کتابیں ہیں. زندگی کو جینا کیسے ہے, اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے, اپنے ریلیجن کو فالو کیسے کرنا ہے, دوسروں کے کام کیسے ہے نا, یہ ان چیزوں کو ان کتابوں میں سکھایا گیا ہے. تو آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑو, آپس میں پیار کریں, مگر دو بھائی ہیں تو وہ بھی پیار سے اپنا کاروبار چلاؤ. یہ نہیں کہ پیسے کے پیچھے مت بھاگو. یہ بھی بتایا کہ اگر جب تک نیتیں صاف ہوتی ہے تب تک برکتیں ہوتی ہیں, جب ہم اپنی جیب ٹٹورنے لگ جاتے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک چیز اور, جیسے کسی نے پوچھا تھا نبی پاک سے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہو, تو بڑی اچھی بات بولی کہ رونا چاہیے سب کو, اللہ کے سامنے رو. جو بندے روتے نہیں ہے نا ان کو آخرات میں رونا پڑتا ہے, کیونکہ رونے والے دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے رونے والے کا. جو لوگوں کو دکھاتے ہیں نا, دکھاوا کرتے ہیں, وہ دکھاوا کام نہیں آگا, کیونکہ آفٹر آل سچ یہ ہے آپ اکیلے دنیا میں آئے تھے, اکیلے ہی جانا ہے. کوئی آپ کا بھائی, کوئی ماں, کوئی بیٹا بہن, جو جتنا مرضی آپ کے کلوز ہو, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. آپ کو آپ کے کرموں کی سزا آپ کو ہی ملے گی, نہ آپ کے بچوں کو ملے گی, نہ بچوں کی آپ کو ملے گی. تو کیوں کسی کے لیے آپ کو جرم کرنے, اچھا کرو بھائی, اچھے کا نا ڈبل ہو کے ملے گا آپ کو. تو بہت بڑھیا مورل یہی ہے کہ آپ صحیح رستے پہ چلو, غلط رستے پہ مت چلو. بس اسلام کی ایکچوئل ایجوکیشن کو فالو کرو اور دنیا کو بھی بتاؤ, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرو. تو اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں گائز. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.